पार्ट 9। अच्छा तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में? आइज़ल को खामोश देख कर दुरेज़ ने अपने बिखरे हुए बालों को हाथ की उंगलियों से संवारते हुए पूछा। कैसी ऑफ़र? अबाउट पेपर्स। इसका सारा ध्यान दुरेज़ के बिखरे हुए हल्के ब्राउन बालों पर था, जो पहले से थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे थे। मैं कोशिश कर रही हूँ, इस बार हो जाऊँगी पास। हा 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 हा। आइज़ल की संजीदगी से कहे गए अल्फाजों पर इसने कहका निकाला, जिस पर आइज़ल इसे घूरने लगी। क्यों हंस रहे हो? यार मजाक अच्छा था वैसे, दुरेज़ ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा। शिट, शट अप, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी वो मज़ीद कुछ कहती जब इसका फ़ोन बजने लगा। डैड एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसकी लबों पर आई थी, जिस पर दुरेज़ अपने दिल में उतार चुका था। हेलो डैड, कैसे हैं आप? हेलो डैड, कैसे हैं आप? और मैं ठीक, और तुम कैसी हो डैड की प्रिंसेस? वो मेरा मतलब प्रिंस। काज़मी साहब की बात पर आइज़ल का कहका निकला, जब वॉल्यूम तेज़ होने की वजह से आवाज़ फ़ोन के बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर दुरेज़ भी एक तरफ मुस्कुराने लगा। मैं बिल्कुल ठीक डैड। गुड मेरे प्रिंस, अब बताओ कैसी जा रही है स्टडीज़? मुझे पता चला था कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। जी डैड, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। हाँ तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि इस दफ़ा तुम्हारे मार्क्स पहले से अच्छे आएँ। पेपर्स का सुनकर आइज़ल का मुंह उतर गया, जबकि दुरेज़ पेपर फैलाए बैठा हाथ की उंगली से होंठ रगड़ रहा था। अच्छा सुनो, मैंने पॉकेट मनी ट्रांसफ़र की है, अगर कम लगे तो मेरे असिस्टेंट को कॉल करके कह देना, शाम तक मज़ीद रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। जी डैड, ओके। चलो मेरा प्रिंस बेटा, मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात होगी। टेक केयर। ओके डैड, आल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसने एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी पेशानी रगड़ी, जबकि दुरेज़ समझ चुका था वो पेपर्स और डैड की उम्मीदों को लेकर बेहद परेशान थी। हाय एज़ीज़, दुरेज़ की आवाज़ पर वो यकदम सीधी हुई। तुम्हारे डैड को तुमसे बहुत उम्मीद है, एक बार भी सोचा है तुमने अगर इनकी उम्मीद टूटी तो क्या फील करेंगे वो? मैं कोशिश कर रही हूँ ना। आइज़ल अब बिल्कुल संजीदा थी। लिसन मैडम, तुम्हें कंफर्म है तुम पास हो जाओगी? दुरेज़ के सवाल पर आइज़ल को सांप सूंघ गया। अब भी वक़्त है, वो 2 दिन बाकी हैं, मान लो मेरी बात। आइज़ल ने इसे संजीदगी से देखा। पता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन याद रखना दोस्त तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दुरेज़ दुरानी जैसा 2 नंबर आदमी शायद फिर तुम्हें कहीं भी ना मिले। दुरेज़ ने एक स्टाइल से कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा। रे रुको। अभी वो निकला ही था जब आइज़ल की आवाज़ पर वो रुका। लबों पर एकतरफा मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या करना होगा मुझे? आइज़ल ने बेजार लहजे में कहा, जिस पर दुरेज़ वापस सेट पर आ बैठा। वो हाथों की आस्तीन मोड़ने लगा, जबकि हर बार की तरह आज भी इसकी उंगलियों में महसूस भेड़िए और शेर के सांचे की अंगूठियाँ मौजूद थीं। साथ ही गले में एक गददबाज की पर के सांचे का लॉकेट था। इसने जेब से रुमाल निकाला और गले में एक स्टाइल से लपेटने लगा, जबकि आइज़ल अजीब नज़रों से इसे देख रही थी। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें पास होना है या टॉप करना है? व्हाट?
وہ آئی بروز کا سوال کرنے لگا، جس پر آئزل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں، پاس ہونا ہے یا ٹاپ کرنا ہے؟ دریز نے اس ہی کے انداز میں کہا، جس پر آئزل اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اوہ ہیلو میڈم، اب بتا بھی دو، یا بس آج کا دن اپنی ان ناگن جیسی قاتلانہ نگاہوں سے گورتے ہوئے ہی نکال دینا ہے؟ دریز کی بات پر وہ اسے گورنے لگی، کیونکہ آخری جملہ دریز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ دیکھو، اب تم بار بار شٹ اپ شٹ اپ شٹ اپ مت کرو۔ اگر واقعی میں نے شٹ اپ کر دی نا تو تم دوبارہ اس راستے کا رخ بھول کر بھی نہیں کرو گی۔ دریز نے یک طرفہ مسکراہٹ اچھالی، جبکہ آئزل نے دانت پیچتے ہوئے اسے مزید گھورا۔ اچھا، اب جلدی بتاؤ۔ شاباش! کہ پاس ہونا ہے یا ٹاپ کرنا ہے، کیونکہ پھر اس ہی حساب سے پلاننگ کی جائے گی۔ دریز اب سنجیدہ تھا۔ پاس ہی ہو جاؤں کافی ہے، آئزل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر دریز نے اثبات میں سر ہلایا۔ اوکے، تو اب تم ہی وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ ابھی تم واپس ہاسٹل جاؤ، ملتے ہیں پھر شام میں۔ رکو دریز! ابھی وہ گاڑی سے نکلنے ہی والا تھا جب آئزل نے اس کا بازو پکڑا، جس پر وہ پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ دریز اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب آئزل نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ شام میں کہاں ملیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ… ڈونٹ وری، آئی انڈرسٹینڈ۔ تمہارے ساتھ تمہاری روم میٹ ہوتی ہے۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے۔ تم فی الحال ہاسٹل واپس جاؤ اور میری کال کا ویٹ کرو۔ میں فارغ ہوتے ہی تمہیں بتا دوں گا، پھر جہاں ٹھیک لگا وہاں ملیں گے۔ دریز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر آئزل نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور ایک اور بات، تب تک بہتر ہوگا اگر تم تھوڑی اسٹڈی کر لو۔ میتھ کے علاوہ باقی کی سبجیکٹ پر ایک سرسری نظر دوڑا لینا۔ اوکے، ٹھیک ہے، گڈ۔ اوکے، ٹھیک ہے، گڈ۔ وہ دروازہ بند کر کے جانے لگا۔ دریز، کہو۔ وہ رکا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینکس۔ وائی؟ میری ہیلپ کرنے کے لیے، آئزل نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ کار کی ونڈو کے پاس جھک کر اندر کو دیکھنے لگا۔ پاس رکھو میڈم، جب ہیلپ کر دوں تو کہہ دینا۔ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوا وہ سامنے بنے اڈے پر چلا گیا، جس کا دروازہ تقریباً گرنے کو تھا۔ آئزل نے ایک نظر اطراف میں دیکھا اور پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھا، جو اسلام آباد میں اس نے بہت پہلے خریدا تھا۔ اسی طرح جب بھی اسے کسی اور شہر شوٹنگ پر جانا پڑتا تھا، تو وہ بھی زیادہ وقت کے لیے، تو وہ کبھی بھی کسی ہوٹل میں روم نہیں لیتا تھا، بلکہ یوں ہی ایک فارم ہاؤس یا چھوٹا سا اپارٹمنٹ پہلے ہی خرید لیتا تھا۔ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا اور فارم ہاؤس پر بنے سوئمنگ پول کے سامنے کرسی لگائے بیٹھا گش لگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر کون تھا وہ جس کی وجہ سے کامی شاہ چل رہا تھا؟ اور اس کے اونر نے آتش کو ریجیکٹ کر کے ایک نئے ایکٹر کو کاسٹ کر لیا تھا، جبکہ آتش اس کردار کو نبھانے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ کامی شاہ اور نذیر احمد کے گلے میں پٹا آخر کس کا ہے؟ وہ کش لگاتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا۔ جس کا بھی ہے، مجھ سے ٹکرا کر بہت بڑی غلطی کر دے۔
کر دی نذیر احمد۔ اب میں تب تک تمہارا پروجیکٹ سائن نہیں کروں گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ آتش کی آنکھوں میں خون دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بار مجھے حقیقت کے پیچھے چھپی حقیقت پتہ چل جائے، اس شخص کا پتہ چل جائے جس نے یہ سب کیا، پھر آئی سوئر میں تب تک اسے نہیں بخشوں گا جب تک وہ قبر میں نہ اتر جائے۔ آتش کے تکیے ہلکے گلابی لبوں پر ایک قاتلانہ یک طرفہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، مگر تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، جیسے کوئی آ رہا ہو۔ ابھی وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتا جب کرن جابر نے پیچھے سے اس پر سایہ تنگ کیا، جس پر آتش نے ایک نظر پیچھے کو دیکھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ واٹ اے سرپرائز! آتش نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے یک طرف مسکراہٹ اچھالی، جس پر کرن نے بھی جوابانہ مسکرایا۔ بس دل کیا تم سے ملنے کا تو چلی آئی، ویسے بھی اس ہوٹل کے روم میں تو میرا دم ہی گھٹ رہا تھا۔ کرن کا ہاتھ تھامے قریب کرسی پر بیٹھی، ویسے آفٹر لانگ ٹائم بعد آج ہم ملے ہیں۔ کرن کی بات پر آتش نے پہلے والے سگریٹ کو جو ختم ہو چکا تھا اسے زمین پر پھینک کر اپنے شوز سے مسل دیا اور دوسری جلانے لگا۔ بھول گئے 2 سال پہلے ہمدانی صاحب کی دی ہوئی پارٹی میں ہم سب ساتھ تھے؟ آتش نے پہلا کش لیتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تم چلے گئے تھے نا اچانک، پتہ نہیں کہاں؟ کرن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں مصروف تھا، لیکن آج رات تو کوئی مصروفیات نہیں ہے نا، میرا مطلب۔ کرن نے کرسی اس کی طرف کھسکائی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، جس پر آتش نے آئی برو چکائی ہوئی اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب؟ آتش کا دھیما لہجہ اب ایک رعبدار آواز میں بدل چکا تھا۔ میرا مطلب آج رات ہم ساتھ گزار سکتے ہیں۔ کرن نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس پر آتش کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم ساتھ۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے، مگر مجھے منظور نہیں۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سے کچھ پل کے لیے کرن سہم سی گئی تھی۔ آتش درانی نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ کرن سے اپنے تعلقات بگاڑے، لیکن اسے بھی یہ منظور نہیں تھا جو وہ چاہ رہی تھی۔ آتش تم ٹھیک تو ہو؟ کرن نے ڈری نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اب اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ کرن دیکھو، میرے کہنے کا مطلب ہے جو تم چاہ رہی ہو نا، وہ نہیں ہو سکتا۔ آتش نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آتش تم دور کیوں بھاگتے ہو مجھ سے؟ کیا تمہیں دیدار ریاض جیسی لگتی ہوں میں؟ کرن کا چہرہ اتر سا گیا تھا، جس پر آتش نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو کرن، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات جو بھی ہو، میں نے ایسے ہی تمہارے ساتھ یہ پروجیکٹ سائن نہیں کیا، صرف تمہارے قریب رہنے کے لیے، تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ حامی بھری ہے میں نے، اور میں جانتا ہوں تم بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔ آخری والے الفاظوں پر کرن نے آتش کے شانے پر سر ٹکایا، جس پر آتش نے آنکھیں بند کی۔ دیکھو کرن، بس آتش بس۔ کرن نے آتش کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایش ٹرے میں رکھ دی۔ اب وہ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب تھی۔ آج تم کچھ بھی نہیں کہو گے، کچھ بھی نہیں۔ کرن اس کی باہوں میں آ بیٹھی، جبکہ آتش خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس سے ہر حال میں اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ اسے کامیابی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ آج پہلی بار خاموش تھا۔ آج کی رات میرے نام کر دو آتش۔ کرن نے ایک انگلی سے اس کی گردن پر پھیری
وہ تھی کافی خوبصورت، لیکن آتش کے آگے ایسی بہت سی خوبصورت حسینائیں تھیں جنہیں وہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ سب خاک تھی، کرن ابھی نہیں۔ آتش نے کرن کا ہاتھ روکا۔ پلیز آتش۔ کرن، ہمارے نئے پروجیکٹ کو مکمل ہونے دو، پھر ہم سیلیبریٹ کریں گے جیسے تم کہو گی۔ آتش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ نیور نیور کرن، شش شش۔ کرن نے آتش کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے چپ کرایا، جس پر آتش خاموش ہو گیا۔ کرن نے اپنی انگلی کو اس کی گردن کی طرف کیا اور اسے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ وہ اس پر پھر جھکی کہیں اور ہی گم ہو چکی تھی، جبکہ وہ اب تک اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی وہ اس میں کوئی انٹرسٹ رکھتا تھا، لیکن اب جو بھی تھا اس کی مجبوری تھی۔ بابا جان، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آخر آپ ان تمام باتوں کے لیے رضامند کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، میں اسی طرح سے وہ دونوں کے لیے شہر سے باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ اتنے دنوں کے لیے شہر سے باہر کیسے جا سکتی ہوں، وہ بھی کسی اور کے ساتھ؟ طبیعت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر اس کے بابا کیوں اسے ہر بات کے لیے فورس کر رہے تھے۔ بیٹا دیکھو، مجھے نہیں جاننا کہ لوگوں کیسے ہیں، دنیا کیسی ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ جب میں خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر تم اکیلی تھوڑی ہو، وہاں روائمہ بیٹی بھی ہے تو جا رہی ہے تمہارے ساتھ۔ مگر بابا… بیٹا بات کو سمجھو، آگے بڑھو، کچھ بنو، کچھ کر کے دکھاؤ، تاکہ آگے جا کر کوئی چاہ کر بھی تمہیں ہرا نہ پائے۔ طبیب نے افتخار صاحب کی بات پر انہیں غور سے دیکھا۔ آخر وہ اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ وہ ہمیشہ سے اسے آگے کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ بابا، آپ لوگوں کے بنا میں کیسے وہاں رہوں گی؟ طبیب کے چہرے پر بے حد اداسی آ گئی تھی، جس پر انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ طبیب ان کی ویل چیئر کے پاس جا بیٹھی۔ میرا بچہ، میری جان، میری گڑیا۔ بابا جان جو تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور پھر وہ دونوں کی بات ہے۔ تمہیں یاد آئے تو بابا جان جو کام کر لینا۔ شاویز کے موبائل پر افتخار صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس پر اس نے نظر جھکا لی۔ اف ہو گیا آپ دونوں کا ایموشنل سین شروع ہو۔ ارے بھائی، ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا یا ایسے سو جاؤں میں؟ شاویز جو کب سے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اب بیزار آ کر اندر آیا۔ بس لگ گئی اس پڑھاکو کو بھوک۔ بابا جان نے شاویز کی طرف سخت لہجے میں کہا، جس پر شاویز نے منہ بنایا۔ یار بابا جان، آپ کا غصہ بس مجھ پر ہی اترتا ہے، آپ کی لاڈلی تو صرف آپ کے پیار کی حقدار ہے۔ شاویز کی بات پر طبیب نے اسے گھوری سے نوازا، جس سے شاویز نے مزید منہ بسورا۔ چپ کرو، تم جا کے کھانا گرم کرو، آج میری لاڈلی کچن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بابا جان نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ آخری الفاظ پر انہوں نے طبیب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب شاویز نے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا جان، کھانا میں گرم کروں گا، اور نہیں تو کیا میں کروں گا؟ شاویز جو اب سوال کر کے پچھتا رہا تھا۔ اچھا ہے بھائی، مزے ہیں، جس کا جب جیسا دل چاہتا ہے مجھ سے کرواتے ہیں۔ آج کھانا گرم کروا رہے ہیں، کل کو برتن منجوائیں گے، پھر کپڑے بھی دھلوائیں گے، اور پھر گھر کے جھاڑو اور واش روم۔ یک، شاویز نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا اور کچن گھس گیا، جبکہ طبیب اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ابھی وہ بابا کے ساتھ ہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا، کل شام 5 بجے۔ طبیب نے بے یقینی سے کہا، جبکہ نظریں اس کی موبائل اسکرین پر مرکوز تھیں۔ کیا ہوا بچے؟ بابا جان، روائمہ کہہ رہی ہے کل شام 5 بجے نکلنا ہے، ان کی گاڑی لینے آئے گی۔ اچھا تو جاؤ، تب تک
پیکنگ کر لو اپنی، شاباش۔ بابا جان کی بات پر تبیر فوراً عمل کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اب تک شاویز کی بڑبڑانے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی، مجال ہے جو اس نے ایک بھی بار بیڈ سے اٹھنے کی زحمت کی ہو۔ آئزل کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا، جبکہ اصل میں تو وہ آج صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ کر اب سے اپسیٹ تھی۔ کاش شاویز تم مجھے سمجھ پاتے۔ وہ کمفرٹ میں چھپی ہوئی تھی، اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔ آخر کیوں میرے نصیب میں یتیم خانے میں رہنا لکھا تھا؟ دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اب تک شاویز بڑبڑانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی، مجال ہے جو اس نے ایک بھی بار بیڈ سے اٹھنے کی زحمت کی ہو۔ آئزل کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا، جبکہ اصل میں تو وہ آج صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ کر اپسیٹ تھی۔ کاش شاویز تم مجھے سمجھ پاتے۔ وہ کمفرٹ میں چھپی ہوئی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔ آخر کیوں میرے نصیب میں یتیم خانے میں رہنا لکھا تھا؟ وہاں سے آزاد ہو کر بھی میں قید ہوں۔ حریم کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ نہ جانے کب میری آزمائش ختم ہو گئی۔ بڑی بے دردی سے اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کاش اللہ پاک مجھے میرے صبر کے پھل سے بھی زیادہ نوازے۔ اس نے اپنے موبائل اسکرین پر نظر دوڑائی، جہاں شاویز کی تصویر چمک رہی تھی۔ یہ تصویر آج کی تھی، جب شاویز کتابوں میں سر جمائے بیٹھا تھا۔ تب حریم نے کلاس کے باہر کھڑے ہو کر اس کی پکچر کیپچر کی تھی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ یونیں صرف ایگزامز میں ہی آئے گی، ویسے نہیں آئے گی۔ وہ آج بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ بلیک شرٹ، بلو پینٹ، ہاتھ میں واچ، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے، پاؤں میں وائٹ جوگر پہنے وہ کسی معصوم شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ حریم نے موبائل کو اپنے سینے سے لگایا اور نہ جانے اسے کب نیند نے اپنے آغوش میں لیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ آج پہلی بار بنا کچھ کھائے پیے سو گئی۔ اف اللہ، کیا کروں؟ یہ سب تو میرے پلے ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی کتابیں پھیلائے سر کھجا رہی تھی۔ وہ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اب تک اسے کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ وہ کبھی ایک کتاب اٹھاتی، اس پر نظر دوڑاتی، پھر واپس رکھ دیتی، پھر دوسری اٹھاتی اور اس کے ساتھ بھی یہی کرتی۔ نہ جانے وہ لفنگا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب تک کال نہیں کی۔ آئزل نے فون کی طرف دیکھا، جو بالکل خاموش پڑا تھا۔ 10 بج گئے، اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں مذاق کر گیا ہو میرے ساتھ؟ ہر بار کی طرح وہ خود ہی اندازے لگائے شک میں پڑ گئی۔ اف آئزل، تم نہ بالکل پاگل ہو؟ 2 دن بعد تمہارا پیپر ہے اور تم اس لاپرواہ شخص کی باتوں میں آ گئی۔ آخر تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی دوریز کے بارے میں اپنے دماغ میں بہت غلط فہمی کو جمع کر رہی تھی۔ خیر بھلے نہ آئے، مجھے بھی ضرورت نہیں اس کی، میں خود سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے کلاس فیلو کے گروپ پر وائس کال کی، جہاں کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ پتہ نہیں کہاں مر گئے یہ سب۔ آئزل نے 2-3 بار کال کی، پھر موبائل ایک جھٹکے سے کارنر پر رکھا اور پڑھائی میں لگ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کے پاس دوریز کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر چرسی نام چمکنے لگا۔ آئزل ناسمجھی سے دیکھنے لگی، آخر وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ آئزل نے کال پک کر کے فون کان پر لگایا۔ ہائے آئزل، نیچے آؤ فاسٹ۔ آئزل بنا کچھ کہے کھڑکی کی طرف دوڑی، جہاں وہ بائک پر بیٹھا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ شانہ کہاں ہے؟ تم نیچے تو آؤ، بتاتا ہوں۔
اچھا یہ بتاؤ کون سے سبجیکٹ کا نوٹ لے کر آؤ؟ پہلا پیپر تو ان سب کی ضرورت نہیں، بس تم نیچے آؤ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب وہ بول پر پڑا جس پر آئزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ پھر سے بول پڑا۔ میں نے کہا تھا نا، جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت بھروسہ کیا تھا تو اب مزید سوال نہ کرو، نیچے آؤ فاسٹ۔ دریس کی بات پر وہ بنا جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر کے وائلٹ اور موبائل جیب میں رکھنے لگی۔ اپنے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے وہ کھڑکی کے باہر پیر نکالنے لگی جب دریس بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے ایک پاؤں باہر نکال کر سائڈ پر لگے پتھر پر رکھا جبکہ دوسرا پاؤں بڑے سفید مضبوط پائپ پر رکھا اور پائپ کو پکڑتے ہوئے نیچے کی طرف آنے لگی جبکہ دریس اپنے مضبوط سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے ایک نظر زمین پر دیکھا اور چھلانگ لگائی مگر اس پر وہ سنبھال نہ پائی اور زمین پر گری جس پر دریس مسکرانے لگا۔ جبکہ فاصلہ کم تھا اس لیے آئزل کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اپنے کپڑے ہاتھوں میں جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی۔ بلیک جینز جس کے پانچے اس نے فولڈ کیے ہوئے تھے، وائٹ شرٹ جو کمر تک آ رہی تھی، اس کے اوپر جینز کے بلیک جیکٹ، ہاتھوں میں مخصوص فرینڈشپ بینڈ۔ وہ الگ بات ہے شوقیہ تھے، دوستی وہ زیادہ کسی سے نہیں رکھتی تھی۔ وائٹ جوگرز پہنے وہ ٹشن سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی جبکہ دریس نے بلیک پینٹ، بلیک شرٹ جس کے اوپر بلیک ہی جیکٹ تھی، ہمیشہ کی طرح گلے میں لاکٹ اور انگلیوں میں انگوٹھیاں بکھیرے ہوئے، پڑتے بال، چشمہ ہاتھ کی انگلی میں پھنسائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا دریس کے اندر ایسا کہ اسے ایسے حلیے کے باوجود بھی وہ آئزل کو برا نہیں لگتا تھا۔ چلیں۔ آئزل کے کہنے پر وہ ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ آئزل اس کی ہی طرح ایک ٹانگ ادھر اور دوسری ادھر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آئزل نے اسے اپنی طرف رخ کیے دیکھ کر پوچھا۔ پکڑ کر بیٹھو ورنہ اٹھ جاؤ گی۔ ہاں میری فکر مت کرو، تم بائک سٹارٹ کرو۔ آئزل نے مسکراتے ہوئے جیب سے چشمہ نکال کر لگایا جب دریس نے بھی ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اپنی پرکش آنکھوں کو چشمے سے چھپایا اور بائک دوڑا دی۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ روڈ پر تھے جہاں بے انتہا رش تھا، ہر طرف ٹریفک جام تھی، پولیس جگہ جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اف اتنا رش! آئزل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس پر دریس کچھ سوچنے لگا اور پھر ہینڈل گھما کر پیچھے کے راستے لے گیا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو تم؟ یہ بہت سنسان علاقہ تھا جہاں سے دریس شارٹ کٹ کے چکر میں بائک اندر لے گیا تھا۔ آئزل کے سوال پر بائک چلاتے چلاتے اسے دیکھنے لگا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، بہت بولتی ہو تم۔ اور ڈونٹ وری، میں تمہیں کڈنیپ کر کے نہیں لے جا رہا تھا، سمجھی نا؟ دریس کی بات پر آئزل کے منہ کو تالا لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ روڈ پر آ چکے تھے۔ کچھ منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہی ایک کلب کے سامنے ان کی بائک رکی تھی۔ آئزل بائک سے اتر کر دریس کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ پیپرز تو ہوتے رہیں گے، فی الحال کچھ فن ہو جائے، دریس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جب آئزل کی نظر گیٹ پر گئی جہاں اس کے باقی کلاس فیلو بھی موجود تھے جو اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہے تھے، ایک سرسری نظر اس نے دریس پر دوڑائی جو اب ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئزل کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جسے دریس اپنی نظروں سے دل میں اتار چکا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔
پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔